नवाज हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि हुकूमत का सुबह होते ही आवाम को बड़ा झटका। महंगाई के मारे लोगों पर पेट्रोल का एटम बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दिए गए, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 89 पैसे हो गए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे का इजाफा किया गया। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया है। महंगाई के मारे लोगों पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया गया है। हुकूमत ने महंगाई के चक्की में पिसे अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे बढ़ाए गए। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा। नई कीमत 110 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे बढ़ाए गए, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 108 रुपए 35 पैसे हो गई। कराची वालों पर दोहरा अजाब। अभी सीएनजी स्टेशन 10 रोज के लिए बंद हुए ही थे कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरियों में शदीद मायूसी फैल गई है। कराची वालों पर एक और अजाब। कराची में सीएनजी स्टेशन 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीएनजी को गैस फराहमी रोकने के फौरी बाद आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। कराची के शहरियों में शदीद मायूसी फैल गई है। कराची वालों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। शहरी शदीद परेशान है। कराची वाले शहरी जिन पर पेट्रोल बम गिराया गया और सीएनजी स्टेशन 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। दोहरा अजाब नाजिल कर दिया गया कराची वालों पर। सीएनजी को गैस फराहमी रोकने के फौरी बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। कराची के शहरों में शदीद मायूसी फैल गई है। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। कराची वालों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी सामने आया है। कराची वालों पर दोहरा अजाब। अभी सीएनजी स्टेशन 10 रोज के लिए बंद हुए ही थे कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरों में शदीद मायूसी फैल गई है। कराची वालों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनको रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है। शदीद मायूसी का शिकार है कराची के शहरी। कराची वालों का हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कराची के शहरियों में शदीद मायूसी फैल गई है। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर सलीम बताइएगा, आप सीएनजी स्टेशन पर मौजूद हैं, शहरियों से मुलाकात हुई है, क्या कहना है उनका? आज बिल्कुल एसएसडीसी की जानिब से जो है वो गैस प्रेशर में और मुख्तलिफ गैस फील्ड में जो है वो खराबी के बायस एसएसडीसी की जानिब से जो है वो आज सुबह 8 बजे से लेके 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक जो है वो गैस फील्ड्स को जो है वो जितने भी सीएनजी स्टेशन हैं उनको जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। हम आपको बताए चलें कि अभी सर्दियां आई नहीं है और गैस का बहरान जो है वो शिद्दत जो है वो अख्तियार कर गया है। तकरीबन 9 से 10 दिन के लिए सिंध के तमाम 10 सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से जो हमने एसएसडीसी से बात किया तो इनका यही कहना है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड के अंदर जो है वो खराबी पैदा हो गई है, जिसकी जो है वो मेंटेनेंस की जा रही है और मेंटेनेंस की वजह से जो है वो जितने भी स्टेशन है उनको गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। तो तकरीबन ये 8 से 9-10 दिन का जो है वो गैप है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन भी जो है वो परेशान होंगे और सनती सार्फिन तो वैसे ही परेशान है। उसके साथ साथ सीएनजी सेक्टर जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गया है। और हम आपको बताते चले कि तब्दीली सरकार ने गैस के जो बहरान था उसके साथ साथ अब पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो तकरीबन 12 रुपए तक का जो है वो इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो लोग सीएनजी बंद होने के बाद पेट्रोल पे अपनी गाड़ियां चलाते थे, पेट्रोल की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करने लग रही हैं। इस वक्त तकरीबन पेट्रोल 127 रुपए 80 पैसे जो है वो मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो 12 रुपए बढ़ने के बाद पेट्रोल तकरीबन 139.40 के आसपास 139-140 रुपीज के आसपास जो है वो बिकेगा। तो इस वक्त
پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انرجی بحران ہے. سندھ کے اندر ابھی سردیاں آئی نہیں ہیں اور گرمی کا ہی موسم ہے, تو گیس کا جو ہے وہ بحران پیدا ہو چکا ہے. SSGC کی جانب سے کل یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ آج صبح 8 بجے سے لے کے 25 اکتوبر تک رات 8 بجے تک جو ہے وہ CNG بند ہوگی تمام CNG اسٹیشنز کو. SSGC کا یہ کہنا ہے کہ ہم گھریلو صارفین کو جو ہے وہ اپنی پہلی پرائرٹی بھی جو ہے وہ گیس کی فراہمی دیں گے, لیکن ہمارے ذرائع. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر سلیم تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور ستم ڈھا دیا ہے اور کراچی والوں پر تو دوہرا عذاب ہے. CNG اسٹیشنز 10 روز کے لیے بند ہیں جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافہ کر دیا گیا ہے. ناظرین, ملک بھر میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پھٹ پڑے ہیں. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے 44 پیسے تک کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 49 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 137 روپے 79 پیسے مقرر کی گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 44 پیسے اضافہ کیا گیا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 134 روپے 48 پیسے مقرر کی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت کی بات کریں تو 10 روپے 59 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے. نیلم ارشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. نیلم ارشد, بتائے گا, ملک میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں, کیا کہنا ہے عوام کا؟ جی بالکل شمائلہ, آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے. اس بار 1, 2 یا 3 روپے نہیں بلکہ 14 روپے سے زائد جو اضافہ ہے وہ دیکھا گیا ہے. مختلف جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں, پیٹرول کی اگر بات کی جائے تو پیٹرول آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 49 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. وہ پیٹرول جو کہ 127 روپے کا مل رہا تھا, آئندہ جو پیر ہے, پیر سے قیمتوں کا اطلاق ہوگا تو پیر سے اب 137 روپے سے زائد روپے کا ملے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر پیٹرول کے بعد ڈیزل کی بات کر لی جائے تو ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے سے زائد جو اضافہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو خام تیل ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. تو ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. جو وزارت پیٹرولیم ہے اس کی جانب سے جاری کردہ جو سرکولر ہے اس میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ اضافہ ایک بار پھر سے پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. پہلے شمائلہ دیکھا جاتا تھا کہ 1, 2 یا 3 روپے کی جو قیمتیں تھی وہ بڑھائی جاتی تھی فی لیٹر کے پیچھے, لیکن اس بار ایک دم سے 10 روپے 49 پیسے لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے سے زائد جو اضافہ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تاہم جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس نے اوگرا کی جو جاری کردہ سمری تھی اس کو منظور کر لیا ہے, اور منظور کرنے کے بعد سے جو نئی قیمتیں ہیں وہ مقرر کر دی ہیں. نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول جو 127 روپے فی لیٹر مل رہا تھا وہ پیر سے اب 137 روپے 49 پیسے کا ملے گا. نئی قیمتوں کا اطلاق پیر سے کیا جائے گا. اوگرا نے نئی قیمتوں کے حوالے سے جو بہت شکریہ نیلم ارشد, تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. کراچی سمیت سندھ بھر میں آج صبح سے 10 روز کے لیے CNG اسٹیشنز بند کر دیے جائیں گے, جبکہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق آج صبح 8 بجے سے CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی 10 روز کے لیے بند کر دی گئی ہے, جو کہ پیر 25 اکتوبر کی صبح رات 8 بجے بحال کر دی جائے گی. سوئی سدرن گیس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ مختلف گیس فیلڈ سے گیس کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے. گیس کمی کے دوران گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس فراہمی یقینی بنانے کے لیے SSG مینجمنٹ گیس پریشر کا جائزہ لے رہے ہیں. اگر گیس پریشر میں بہتری آئی تو CNG اسٹیشنز کو گیس فراہمی شیڈیول سے قبل بحال کر دی جائے گی. پیر 25 اکتوبر کی رات 8 بجے بحال کی جائے گی. سوئی سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے مختلف گیس فیلڈ سے گیس کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے. CNG اسٹیشنز کی طویل بندش کے اعلان نے رکشہ ڈرائیورز پر بجلی گرا دی ہے. رکشہ چلانے والے کہتے ہیں کہ لگتا ہے گھروں پر فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی. CNG کی 25 اکتوبر تک بندش کے اعلان نے رکشہ ڈرائیوروں کو پریشان کر دیا. CNG کی بندش سے قبل گیس بھروانے کے لیے پمپس پر رکشوں کا رش لگ گیا. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا لگتا ہے 10 روز گھر پر فاقہ کشی کرنا ہوگی. بند ہو رہی ہے تو بھائی ہم تو بھوکے مر جائیں گے. CNG کیا ایک ٹنکی ہوتی ہے, ایک دن چلے گی
باقی 9 دن کیا کریں گے, فاقے کریں گے بھائی. کوئی بے روزگاری اور کیا کرنا ہے. غریب آدمی پریشان ہو گیا ہے. میں خود سوچتے تو فون آیا تو میں آیا ہوں یہاں پہ کہ بند ہو رہی ہے, کب کھلے گی یہ پتہ نہیں, اللہ جانتا ہے. سی این جی کی بندش کے پوش خاندانوں پر اثرات تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے, لیکن پبلک ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد خصوصاً رکشہ ڈرائیورز شدید متاثر ہوں گے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لاہور کی اینٹی نارکوٹکس عدالت میں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت آج ہوگی. اسی بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے. ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل خان, اپڈیٹ کیجیے گا. رانا ثناء اللہ منشیات کیس میں اب سے کچھ دیر پہلے ان سارے منشیات پیش ہو گئے ہیں. الزام ہے کہ ان کو 15 کلو ہیروئن جو ہے باقاعدہ برآمد ہوئی تھی, اور آج 1.5 سال گزرنے کے باوجود ان پہ ابھی تک فرض معاہد نہیں ہو سکتی. آج امکان ہے کہ رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ جو ملزمان ہیں ان پہ جو فرض معاہد ہو جائے گی, اور عدالت میں چالان بھی جمع کروا دیا گیا ہے. اور رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے 1997 کی دفعات 9C کے تحت مقدمہ بھی درج ہے, اور اب تک کی انویسٹیگیشن رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے. آج اگر تمام ملزمان حاضر ہوئے تو تمام ملزمان تو فرض معاہد ہوگی, کیونکہ ایک بھی ملزم اگر عدالت میں فزیکلی پیش نہ ہوا تو جب سے حاضر معافی کی درخواست آ گئی تو آج بھی فرض معاہد نہیں ہو سکے گی, کیونکہ قانون کے مطابق تمام ملزمان کا فزیکلی وہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. لاہور کی اینٹی نارکوٹکس عدالت میں نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ پیش ہو گئے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. کرونا وائرس کے پاکستان بھر میں وار جاری ہے. تاہم کرونا سے اموات اور کرونا کیسز کی روزانہ تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. NCOC کی جانب سے آج جاری کیے جانے والے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 24 افراد کی زندگیاں نکل گیا, جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 28,252 ہو گئی. ایک روز میں کرونا کے 893 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 52,589 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں رپورٹس کے مثبت آنے کی شرح 1.69% رہی, جبکہ ملک بھر میں کرونا کی وبا میں مبتلا 2014 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. NCOC نے بیماری کے پھیلاؤ اور جاری ویکسینیشن مہم کے تناظر میں کاروباری مراکز پورا ہفتہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کرونا وبا کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں کم بیماری کے پھیلاؤ اور جاری ویکسینیشن مہم کے تناظر میں ملک بھر میں ہفتہ وار ایک دن کی لازمی بندش کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. NCOC کے اجلاس میں شادی ہالوں 4 دیواری میں منعقدہ شادی کی تقریبات میں شرکا کی تعداد کو 200 سے بڑھا کر 300 اور کھلے میدانوں میں شرکا کی تعداد 400 سے بڑھا کر 500 افراد کر دی گئی ہے, جبکہ سینما گھر اور مزارات کو بھی مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھول دیا گیا ہے. 28 اکتوبر کو NCOC کے اجلاس میں موجودہ NPIs پر نظر ثانی کی جائے گی. فورم نے اس امر پر زور دیا کہ عوام کو ویکسینیشن کے عمل کو قومی فریضے کے طور پر اپنانا ہوگا. ادھر کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوانے کی مہم کو فروغ دینے کے لیے امریکی کونسل جنرل مارک اسٹرو اور معروف اداکار فیصل قریشی نے کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا. امریکی کونسل جنرل کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کرونا وبا کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ اور سندھ حکومت کی ویکسین آگاہی مہم فضاؤں سے فلاح تک کے تحت امریکی کونسل جنرل مارک اسٹرو اور اداکار فیصل قریشی نے کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور امریکی ویکسین فائزر کے ٹیکے لگانے کا مشاہدہ کیا. امریکی کونسل جنرل نے ویکسین لگوانے والوں سے کہا, امریکہ اس عالمی وبا کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. رواں سال جولائی سے اب تک ویکسین کی 1,58,00,000 خوراکیں بھیجی ہیں. رواں ماہ مزید 96 لاکھ فائزر خوراکیں پاکستان بھیجی جائیں گی. اس کے علاوہ وہ کرونا وبا کے دوران امریکہ نے پاکستانی عوام کو ہنگامی طبی سامان, تربیت اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے $6.30 امداد بھی دی ہے. I am so proud that vaccines sent by the American people are protecting millions of Pakistanis against COVID-19. We can only control the COVID-19 pandemic by partnering together. So please join us. Get yourself vaccinated
and make sure to tell all of your friends, all your neighbors, all your teammates, all your family members. Encourage them to get vaccinated so we can get through this as soon as possible. इस मौके पर अदाकार फैसल कुरैशी ने आवाम से अपील की कि कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इस वबा का खात्मा किया जा सके। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने घर वालों की वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, और फाइजर पाकिस्तान भेजने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिजाओं से फलाह तक मुहिम के जरिए पाकिस्तानी शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव और जाने बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी जा रही है। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी के बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के तहत नमाजियों को इबादत की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी वजारत दाखिला ने खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी। अमल दरामद इतवार से होगा। की रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिदुल हराम में पूरी गुंजाइश के तहत ज़ायरीन और नमाजियों को इबादत की इजाज़त। मस्जिद नबवी में भी महदूद नमाजियों की पाबंदी खत्म। सऊदी हुकूमत का मुमलिकत में कोरोना केसेस की तादाद में कमी के बाद बड़ा फैसला। अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर में कमी का ऐलान कर दिया गया। 17 अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर में कमी का ऐलान कर दिया गया। वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों के लिए खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी गई। ताहम खाने काबा और मस्जिद नबवी की हुदूद में नमाजियों और ज़ायरीन को तमाम मौक़ात में मास्क पहनना होगा। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए पब्लिक मकामात, मसाजिद, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में समाजी दूरी के प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। तमाम शादी हॉल्स में शादी ब्याह की इजाज़त होगी और इस सिलसिले में मेहमानों की तादाद की कोई कैद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त हो गया एक ब्रेक का। इजाफे का IMF मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। तवक्को है कि IMF से $1 अरब मिल जाएंगे। 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया जाएगा, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में वजीर खजाना शौकत तरीन ने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में IMF मुज़ाकरात के बाइस इजाफे का तासुर रद्द कर दिया। बोले दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। जो कॉस्ट है वो हमने पास ऑन करनी है कस्टमर, हम उसके ऊपर कोई एडिशन इस वक्त नहीं कर रहे। अगर आपने देखा 10 रुपए बढ़ी है इस वक्त, वो इसलिए कि इतनी ही कीमत जो है वो ओगरा ने कहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ी है, इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ी है। वजीर खजाना का कहना था माशी इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। 15 अरब लोगों की आमदन का डेटाबेस हमारे पास आ गया है। इसकी बुनियाद पर लोगों को टैक्स नेट में शामिल करेंगे। इस साल टैक्स रेवेन्यू हदफ से 175 अरब रुपए जायद रहा। आइंदा सालों में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 20% तक लेकर जाएंगे। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देने का मंसूबा है। आटा, चीनी, दालों पर सब्सिडी देंगे। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसका डेटा लेके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो तकरीबन 88% एक्यूरेसी के साथ हमें पता चल रहा है कि लोगों की इनकम कितनी है और उसका मतलब उसका टैक्स कितना है। तो तकरीबन 15 मिलियन को हम जाके एक किस्म का उनका नोट दे देंगे कि जनाबे वाला, और बड़े तहम्मुल से, क्योंकि मैंने कहा कि हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। शौकत तरीन ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। चंद रोज में मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तवक्का है पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी हो जाएगी। कि हमारे साथ उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो गई है। और आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत में न सिर्फ इजाफा किया गया है, बल्कि शायद पहले इतना बड़ा इजाफा जो है वो इससे पहले नहीं किया गया। और ये भी मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा हुआ है कि जो समरी जो वजारत की तरफ से वजीर आज़म को भेजी गई उसमें जो इजाफा डिमांड किया गया था उसकी बजाय दुगना इजाफा जो है वो कर दिया गया है।
تو اس کے بعد جو ہے وہ جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب عام آدمی کے لیے جو ہے وہ جینا جو ہے وہ بالکل مشکل تو پہلے ہی تھا، اب اس حکومت نے ناممکن بنا دیا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ اس مہنگائی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، ایسے فیصلے کر رہی ہے۔ اور یہ جو کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اسے شرم آنی چاہیے۔ چلو خودکشی کی کوئی ناکام کوشش ہی کر لے۔ لوگ صبح اخبار میں یہ پڑھ کے کہ وزیر اعظم نے خودکشی کی ناکام کوشش کی ہے یا کامیاب نہیں ہو سکا، چلو لوگوں کو پھر ہی کچھ سکون ہو کہ بھئی چلو اس نے کوشش تو کی ہے، کو غیرت اور کا جو ہے وہ مظاہرہ تو کیا ہے۔ یہ IMF کے کہنے کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ ظلم جو ہے یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگوں کے بس میں نہیں رہا کہ اس کو برداشت کر سکے۔ اب جو ہے وہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی بالکل اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنا ان کے لیے بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ ایسے میں میں آج پنجاب کے عوام سے، پاکستان کے عوام سے، اور بالخصوص فیصلہ آباد کے عوام سے یہ جو ہے وہ استدعا کروں گا کہ وہ آج نکلیں۔ آج عوام کو ہر جگہ پہ سڑکوں پہ آنا چاہیے اور آ کے اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور فیصلہ آباد میں آج 4 بجے جو ہے وہ PDM کا اسی مہنگائی کے خلاف، اسی سلیکٹڈ ٹولے کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی جو ہے وہ جلسہ ہے۔ فیصلہ آباد کے عوام بالخصوص اور باقی پاکستان سے جو پہنچ سکے وہ بالعموم جو ہے سب کو آج 4 بجے دھوبی گھاٹ فیصلہ آباد جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہ آ کے اس حکومت کی مذمت میں اور اس حکومت کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور ہماری اب یہ رائے ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب متحدہ اپوزیشن کو بھی اور PDM کو بھی اب لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دینی چاہیے۔ عوام اس لانگ مارچ کی کال پہ جو ہے وہ لبیک کہیں گے، اس کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے، اور عوام کا سیلاب جو ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس سلیکٹڈ ٹولے کو جو ہے وہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ وہاں پہ موجود ہے تو اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا اور ملک کی بربادی اور تباہی ہوتی رہے گی۔ اور یہ اب تک جو ہے جو ہو چکا ہے یہی ناقابل تلافی ہے۔ اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید جو ہے وہ وقت نہیں دینا چاہیے۔ یہ بہت مشکل ہوگا، یہ بہت مشکل ہوگا، اور اس کے اوپر میں دوبارہ وہ بات کرنی چاہوں گا جو ہمارے پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ یہ جب تک تمام قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے نہ بیٹھے، اس وقت تک جن حالات میں انہوں نے ملک کو دھکیل دیا ہے یہ کسی ایک جماعت کا جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے، اور یہ خود جو ہے وہ تو خیر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اب سب سے پہلا جو قدم ہے وہ اس جو ہے وہ کٹ پتلی کا جو ہے وہ اسلام آباد سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری قومی قیادت جو ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کرے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب آگے بڑھیں، پھر جا کے جو ہے وہ ملک ان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے۔
دیکھیں پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی تو اس وقت نہیں ہے، اس میں 8 جماعتیں ہیں، اس میں بلوچستان کی بڑی اہم نیشنلسٹ قیادت جو ہے وہ ساری اس میں موجود ہے، کے پی کے سے جے یو آئی ایف ہے، دوسری جماعتیں ہیں، اور پی ایم ایل این ایک بڑی جماعت ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے۔ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ باقی جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو وہ پی ایم ایل این کی ایک لیڈر ہونے کے ناطے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کے جلسے سے وہ خطاب کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج کیا ہے اور کر رہی ہے۔ آج کا جو فیصل آباد کا جلسہ ہے وہ بھی اسی کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، لیکن اب جو ہے یہ آج کے بعد جو حالات ہوں گے، آج کے بعد جس طرح سے ڈالر بڑھے گا، جس طرح سے مہنگائی بڑھے گی، تو یہ اب ناقابل برداشت ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ ناقابل برداشت تو پہلے تھا، اب تو جینا ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو، وہ متحدہ اپوزیشن ہو یا پی ڈی ایم کا اتحاد ہو، اب انہیں جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے